बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतियुल्लज़ीना कफ़रू यरुद्दुकुम अला अक़ाबिकुम फ़तनक़लिबू ख़ासिरीन। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, सूरह आल इमरान से हम शुरू कर रहे हैं, सूरह आल इमरान की 149 आयत से कि ए ईमान वालों, अगर तुम तायत करोगे उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया तो वो तुमको लुटा देंगे तुम्हारी एड़ियों के बल, बस तुम नुकसान पाने वालों में हो जाओगे। यानी ईमान वालों को आगाह किया, रब्बे करीम ने खबरदार किया कि ये कफ़ार जो तुम्हें भटकाने की कोशिश करते रहते हैं, हर वक्त तुम्हें माल की चमक दिखाते हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ इतना उठाते रहते हैं, तो इनकी बातों में ना आना। अगर तुमने इनकी बात मान ली जिन्होंने कुफ़र किया, कफ़ार की बात मान ली, तो ये क्या करेंगे, तुम्हें दोबारा कुफ़र में लौटा देंगे। लौटाने का मतलब कि यहाँ से आप पहले आए हो, उस कुफ़र की हालत को छोड़ आए हो, अब ईमान के कले में दाखिल हो गए हो। तो जब ईमान का नूर तुम्हें मिल गया है, अब दोबारा कफ़ार की बात मानोगे तो ये क्या करेंगे, ये दोबारा तुम्हें कफ़ार की तरफ यानी कुफ़र की तरफ पलटा देंगे। और फिर अगर तुम लोग कुफ़र की तरफ पलट गए तो बहुत बड़े नुकसान उठाओगे। ये बहुत बड़ा नुकसान है, समझो कि तुमने कुफ़र की तरफ पलट के अपना नुकसान कर लिया। बलिल्लाहु, बल्कि अल्लाह ताला मौलाकुम, दोस्त है तुम्हारा, हामी है तुम्हारा, वह खैरुन नासिरीन, वो बेहतरीन मदद करने वाला है। तो मदद के लिए अल्लाह की तरफ देखो, कफ़ार की तरफ ना देखो, उनके साजो सामान पर, मालो दौलत पर ना जाओ, बस अल्लाह ताला पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला तुम्हारा दोस्त है और वो बेहतरीन मदद करने वाला है। सनुल्की फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुब बिमा अशरकू बिल्लाहि, हम जल्द ही डाल देंगे उन लोगों के दिलों में रोब, काफर रूब, कुफार जो उनके दिलों में हम रोब डाल देंगे इस वजह से कि उन्होंने शिरक किया अल्लाह ताला के साथ। मालम युनज़िल बिही सुल्ताना, कि अल्लाह ताला ने उनके साथ कोई दलील नहीं उतारी। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो कफ़ार तुम्हें नज़र आ रहे हैं, हम इनके दिलों में मोमिनों का रोब डालेंगे, और डाल दिया कि जितने भी अहले ईमान हैं उनका रोब दबदबा इनके दिलों में बैठ गया। और ये भी एक शिकस्त है कि कफ़ार इतनी जल्दी जुरत नहीं कर पाते कि मोमिन के सामने आए। अगर आज भी मोमिन सही मोमिन रहे तो मोमिन के का रोब जो है कफ़ार के दिलों में है, और वो एकदम से हमला नहीं कर सकते, इस वजह से कि वो उन्होंने अल्लाह के साथ शरीक किया है, अल्लाह के साथ शरीक लाए हैं। और किस चीज़ को शरीक लाएं, जिसकी कोई दलील नहीं। मालम युनज़िल बिही सुल्ताना, कोई दलील अल्लाह ताला ने नहीं उतारी। अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, उस पर भरोसा रखो, वो हर हाल में हर जगह मदद फरमाता है। मावाहुमुन नार, और उनका ठिकाना जहन्नम है। वबिस्सा मस्वज़्ज़ालिमीन, और बुरा है ठिकाना जालिमों का, कि यानी कफ़ार और जालिम लोगों का ठिकाना बहुत बुरी जगह पर है। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़्नि हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फ़िल अम्रि व असैतुम मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून। फरमाया कि अलबत्ता बेशक सच कर दिखाया तुमको अल्लाह ताला ने अपना वादा, कि जब तुम कत्ल कर रहे थे काफरों को उसके हुक्म से, यहाँ तक कि इज़ा फशिल तुम, जब तुम बुज़दिल हो गए, व तनाज़ा तुम, और झगड़ने लगे, फिल अमरी, काम में, वसई तुम, और नाफरमानी की तुमने, मिन बाद, इसके बाद, मा अराकुम, उस चीज़ की जो दिखाया गया तुमको, मा तुहिब्बून, के तुम पसंद करते थे, कि मिनकुम, तुम में से क्या चाहते थे, मैं युरीद दुनिया, दुनिया का इरादा किया, व मिनकुम, और तुम में से मैं युरीदुल आखिरा, बाद में आखिरत का इरादा किया। यहाँ ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने वादा सच कर दिखाया तुमको, कि जब तुम कत्ल कर रहे थे, जंग कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने ओहद के की जंग के लिए वादा किया था कि तुम्हें अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। तो अल्लाह ने कामयाबी दी तुमको, फ़तह हो गई, मोमिनों को फ़तह हो गई कफ़ार के मुकाबल। तो उसके हुक्म से जब तुमने जंग की और फ़तह भी पाई, लेकिन क्या हुआ, हत्ता इज़ा फशिलतुम, फिर कि तुम बुज़दिल हो गए, फिसल गए, तुम झगड़ने लगे। किस बात से, कि जब हज़ूर अलैहिस्सलाम ने
جن لوگوں کو ایک جگہ متعین کر دیا تھا کہ یہاں سے آپ نے فتح ہو یا شکست نہیں ہلنا، تو جب جنگ ختم ہوئی، فتح ہو گئی، تو تم لوگ پھسل گئے، اس درے کو چھوڑ دیا اور غنیمت کی طرف جانے لگے اور مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے۔ اور یہ تم نے کیا کیا؟ جھگڑے میں لگ گئے کہ کچھ نے کہا چلو جنگ ختم ہوگی، فتح ہوگی، مال غنیمت لوٹتے ہیں، کچھ نے کہا کہ نہیں لوٹتے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ تو اس کام میں واپس میں بحث مباحثہ کرنے لگے اور نافرمانی کر دی تم نے اس چیز کی کہ جو دکھایا گیا تم کو، کہ جو چیز مال غنیمت تمہیں نظر آیا اور اس میں آ کر تم نے اپنے آقا مولا علیہ السلام کے فرمان کو بھول گئے، کہ جسے تم محبت کرتے تھے، یعنی مال غنیمت چلو بھائی لوٹ لیتے ہیں، اس کی طرف تم نے توجہ کر لی۔ اور ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جو دنیا چاہتے تھے اور بعض آخرت، یعنی جنہوں نے کہا کہ چلو مال غنیمت لوٹ لیتے ہیں، یہ مال غنیمت کہنا شروع کر دیا، تو وہ مال غنیمت کی طرف چلے گئے۔ اور کچھ نے کہا، جیسے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان میں بڑے بڑے نام ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہاں ہی رکنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں سے ہلنے کو منع فرمایا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو جنگ کے لیے تھا، جنگ تو ہو گئی، فتح تو ہو گئی، اب مال غنیمت لوٹنا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، ہم نے نہیں لے جانا جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمیں حکم نہیں ہو جاتا۔ تو اس طرح سے آپس میں بحث مباحثہ ہونے لگی۔ تو پھر کیا ہوا؟ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم واللہ ذو فضل علی العالمین۔ اس طرح پھر پیچھے ہٹا دیا تمہیں ان کے تعاقب سے تاکہ آزمائیں تمہیں، اور بے شک اس نے معاف فرما دیا تم کو، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے مومنین پر۔ کہ پھر اس طرح پھیر دیا گیا اور اس درے سے کچھ ہٹ گئے ان میں سے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرے اور کچھ رکے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لغزش کو معاف بھی کر دیا۔ لیکن یہ لغزش ہوئی، اور یہ لغزش جو ہوئی تو اس سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا، فتح شکست میں بدل گئی۔ تو اس کی حالت کو قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس طرح سے کیا، یعنی یہ بھی دیکھیں شان صحابہ کہ آپ نے جس طرح سے جو کام کیا، جس طرح سے ان کو متعین کیا گیا، جس طرح سے وہ مال غنیمت کی طرف گئے، ان ساری اداؤں کو بھی قرآن بنا دیا، اور پھر ان کی لغزش کا ذکر کر کے ساتھ ہی معافی کا اعلان بھی کر دیا کہ کوئی بندہ اب ذہن میں یہ بات نہ لائے اور یہ بحث نہ کرے کہ انہوں نے غلطی کی تھی، نہیں، ان کی یہ لغزش اللہ نے معاف کر دی اور قرآن میں اعلان کر دیا۔ اب اگر کوئی بار بار اس بات کو دہرائے گا یا نعوذ باللہ غلط نیت سے اس کا ذکر کرے گا تو وہ ایمان سے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل کرم فرمانے والا ہے مومنوں پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر فضل کیا، سارے صحابہ مومن ہیں اور ان پر بڑا فضل کیا اللہ تعالیٰ نے، اور ہر اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان پر استقامت دے، ہمارے ایمان کو خالص اور کھرا کر دے، تاکہ اللہ ہم پر ہمیشہ فضل فرماتا رہے۔ اِذ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُم بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ۔ فرمایا کہ جب یاد کرو تم کہ بھاگ رہے تھے جب تم، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے تم میں سے کوئی بھی، اور رسول تم کو پکار رہے تھے پیچھے سے، پھر اللہ نے تمہیں غم دیا ساتھ غم کے۔ تو اس طرح سے کہ جب احد کی جنگ جو ہے ہو گئی اور فتح ہوئی، تو مال غنیمت لوٹنے کے لیے تم لوگ چل پڑے، بھاگ پڑے، تو دوبارہ سے کفار نے حملہ کر دیا۔ جب حملہ کر دیا اور تم دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، پھر تم ایک افراتفری کا شور پڑ گیا، کوئی پہلے مال غنیمت کی طرف تھے، کوئی ویسے بھاگے، کوئی کبھی سنبھل نہ پائے تھے، تو کفار نے اوپر سے حملہ کر دیا۔ تو اس طرح سے پیچھے سے جو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ آوازیں دے رہے تھے، اور صحابہ کرام کا پکارنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے پکارنے کو رسول کے پکارنے کے ساتھ تشبیہ دی، فرمایا کہ تمہیں آوازیں دے رہے تھے رسول، تو یہ صحابہ کرام آواز دے رہے تھے کہ چند صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور اسی طرح افراتفری میں کچھ جو صحابہ بھاگے جا رہے تھے، ایک دم جو حملہ ہو گیا،
تو وہ بھاگ رہے تھے، تو اس طرح وہ پیچھے سے آواز دے رہے تھے اور پھر اس طرح سے کہ جنگ جو ہے فتح شکست میں جو بدلی، لیکن جنگ کا جب لیڈر بھاگتا نہیں ہے تو فتح ہی رہتی ہے آخر تک۔ تو حضور علیہ السلام اس جنگ سے نہیں بھاگے، آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہیں وہ ساتھ تھے۔ تو اس طرح اس نے جب دیکھا کہ ابو سفیان نے آوازیں دینا شروع کر دی کہ دیکھتے ہیں کہ جنگ میں اب تو بہت سارے ان کے شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ کھڑے ہو کے پہاڑ کے اوپر تو کہنے لگے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میں موجود ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جواب دینے سے منع فرما دیا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا گیا، پھر آپ نے منع فرمایا کہ جواب نہیں دینا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آوازیں دی اور وہ بھی آپ نے منع فرما دیا کہ یہاں جواب نہیں دینا ہے۔ تو جب جواب نہیں دیا تو وہ خوش ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ یہ تو تینوں قتل ہو گئے ہیں۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہو سکا تو آپ نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تم جھوٹ بکتے ہو، تجھے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں باقی رکھا ہے۔ پھر اس نے جو ہے وہ نعرہ مارنا شروع کر دیا، اس نے حبل اور عزا کے نام لے کر نعرے مارنے شروع کر دیے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم بھی نعرہ لگاؤ کہ اللہ بلند ہے اور بزرگ ہے۔ تو اس نے پھر ابو سفیان نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارا تو عزا ہے، تمہارا کوئی عزا بھی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے، تم کہو کہ اللہ تعالیٰ مولا ہے تمہارا، اللہ تعالیٰ مولا ہے ہمارا اور تمہارا کوئی مولا نہیں، یعنی اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا مددگار نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے فتح جو ہے شکست میں بدلی اور وہ لوگ واپس ہوئے، وہاں سے انہوں نے اپنا قافلہ لیا اور واپس نکلے۔ جب واپس نکلے تو انہوں نے رستے میں جا کے سوچا کہ ہم کیوں نہ ان سب کو بھی مار ڈالتے۔ واپس دوبارہ ہوئے، آنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ واپس نہ آ سکے اور مکہ کی طرف وہ مڑ گئے۔ تو اس طرح سے فرمایا کہ تمہیں تمہارے رسول جو ہے پیچھے سے پکار رہے تھے، فَأَصَابَكُم بِغَمٍّ، پھر غم دیا تم کو ساتھ ایک غم کے، یعنی یہ غم تھا، ایک لغزش کا غم تھا، پھر شکست کا غم تھا اور حضور علیہ السلام کی بات نہ ماننے کا غم تھا۔ تو اب یہ غم تم کو بہت زیادہ ستا رہا ہے۔ صحابہ کرام اس بات پر پریشان ہیں کہ ہم نے یہ کیوں ایسا کیا، وہ پچھتا رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ تو اس طرح کچھ شہید ہو گئے ہیں، 70-72 لوگ شہید ہو گئے ہیں، کچھ تڑپ رہے ہیں، کچھ زخموں میں ہیں، تو یہ پریشان بیٹھے ہیں۔ تو جو پریشان بیٹھے ہیں تو فرمایا کہ تم غم نہ کھاؤ، اس پر غم نہ کرو کہ جو تم کو پہنچ چکی ہے اور جو مصیبت تم کو پہنچ چکی ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس چیز سے جو تم کر رہے ہو، یعنی اللہ کو پتہ ہے، اس بات سے وہ آگاہ ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم، پھر اللہ تعالیٰ نے اتارا تم پر بعد تمہارے غم کے امن، اور امن کی یعنی اونگ اتاری، نیند اتاری، غنودگی چھا رہی تھی ایک جماعت پر تم میں سے، اور ایک جماعت ایسی تھی کہ جن کو فکر پڑی ہوئی تھی۔ تو وہ کیا تھا کہ جو مومنین تھے، صحابہ کرام تھے، اب وہ پریشان تھے اور پریشانی لے لے کر ایک دو جنگ کر کے جسم زخموں سے چور ہے، کچھ اپنے عزیز و اقارب کی شہادتیں سامنے ہیں، لاشیں پڑے ہیں، کوئی زخموں میں تڑپ رہے ہیں، اور کچھ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیوں نہیں پورا عمل کیا، ہم نے کیوں درا چھوڑ دیا، کیوں مالک نعمت کی طرف گئے، کیوں فتح ہماری شکست میں بدلی۔ اب یہ سوچ کر وہ غم سے نڈال ہو جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان بھی کر دیا اور فرمایا کہ جو مصیبت تم کو پہنچ چکی ہے اس پر تم غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سب خبر جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتاری تم پر
نیند غنودگی امن کی نیند اتار دی۔ ایک ایسا غنودگی چھا رہی تھی ایک جماعت پر، یعنی ایسی غنودگی آ گئی، ایسی ٹھنڈی میٹھی نیند آئی صحابہ کرام کو کہ ان کے ہاتھوں سے تلواریں بھی گر جاتی تھی، یعنی نیند کے جھونکے آ رہے تھے۔ تو یہ جب نیند کے غنودگی ہوتی ہے، پرسکون نیند، تو اس وقت انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، غم غلط ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی امن کی نیند عطا فرمائی، ایسے جھونکے عطا فرمائے کہ بے ہوش بھی نہیں ہوئے، لیکن نیند بھی اس طرح سے ہوئی کہ ان کے جسموں کو سکون بھی مل گیا۔ فرمایا کہ ایسی نیند آئی تھی ہم پر کہ ہماری تلواریں بھی گر جاتی تھیں، تو وہ ایک سکون اور امن پا گئے، یعنی اس سے ان کا غم بھی غلط ہوا، ان کے حوصلے پھر سے بلند ہو گئے، جسم جو ہے وہ صحت مند اور توانا، یعنی توانائی آ جاتی نیند کے ہونے سے۔ اور ایک جماعت تھی کہ ان کو فکر پڑا ہوا تھا، یہ جماعت منافقوں کی تھی، وہ کہنے لگے کہ ہم کیوں نکلیں ان کے ساتھ، ہم کیا کریں۔ ان کو نیند نہیں آئی کیونکہ وہ منافق تھے، وہ جماعت بھی اس میں شامل تھی۔ اب ان کو یہی فکر تھی کہ ہم گھر میں کب پہنچیں، اپنے گھر کب جلدی جلدی ہم جا سکتے ہیں تو ہم جائیں، ان کو یہ فکر تھی۔ اور اس فکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا کھوٹے اور کھرے کو، اور بتا دیا کہ کون صحیح ایمان والا ہے اور کون نہیں ہے ایمان والا۔ فرمایا کہ اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ کہنے لگے کہ صرف ہمیں اپنی جانوں کی بدگمانی وہ کر رہے تھے کہ اللہ کے ساتھ بلا وجہ عہد جلیت کی وہ بدگمانی کر رہے تھے جس طرح جہالت کے دور میں کرتے تھے۔ اور یقولون کہتے ہیں کہ احلنا، کیا ہمارا بھی من الامر کسی کام میں من شئین کچھ دخل ہے، کل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے کہ بے شک تمام کام کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وہ کہنے لگے ہمارے پاس کوئی اختیار ہے، ہم کیا کریں، ہم بھاگیں، ہم یہاں رہیں نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، سارے کام کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یخفون فی انفسہم، چھپائے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں، ما لا یبدون لک، جو ظاہر نہیں کرتے تھے آپ پر، یعنی انہوں نے اپنے منافقت کو چھپا رکھا تھا، آپ پر ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہتے ہیں کہ اپنے دلوں میں اگر ہم اس کام میں ہمارا کچھ دخل ہوتا تو نہ ہم مارے جاتے یہاں پر اتنی بے دردی کے ساتھ۔ وہ کہنے لگے ہمارا اختیار ہوتا ہم اس جنگ میں نہ آتے، ہم کیوں آ گئے، ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ، تو ہم یہاں پر مارے جا رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ہم بھی مر رہے ہیں، زخم ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم لبارز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو تمہیں ضرور نکلنا پڑتا، جب تم پر قتل ہونا لکھ دیا جاتا ہے، جس کی موت جہاں لکھ دی جاتی ہے وہ قتل ہونا ہے، جنگ میں ہونا ہے، ویسے مرنا ہے، بستر پہ مرنا ہے، اس جگہ میں جہاں مرنا لکھا ہے وہاں پر خود بخود انسان نکل آتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے اور دیکھ لیا ہے اور بتا دیا سب کو کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اور وہ سب کو جو چھپا رکھا تھا وہ صاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سب کو پتہ چل گیا، اور جو کچھ چھپا رکھا ہے تمہارے سینوں میں اور جو میل کے چال تمہارے دلوں میں، اس لیے جنگ میں بھیجتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے سینے والی بات کو، کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں تھا، جو کچھ تم نے بول دیا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اہل ایمان کو نہیں تھا پتہ، تو میرے حبیب کو دھوکہ دے رہے تھے، وہ سارے کا سارا ظاہر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ جو تمہارے سینوں میں چھپا رکھا تم نے وہ سب کو جانتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم، کہ بے شک وہ لوگ جو پیٹھ پھیر گئے تھے تم سے اس روز جب مقابلہ میں نکلے تھے دونوں لشکر، تو پھسلا دیا تھا انہیں شیطان نے اس کی وجہ سے کہ ان کے کسی عمل کے لیے بے شک اب معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ کہ کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جو پیٹھ پھیر گئے تھے، عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا وہ اپنے 300 لوگوں کو لے کر وہ ایک طرف ہو گیا کہ نہیں جنگ اس طرح سے نہیں کرنی، وہ منافق تو اس کو کرنا ہی نہیں تھا۔ اور پھر دو جماعتیں ملیں اس دن، ایک کو پھسلا دیا شیطان نے، اور بعض اس میں سے کہ جو کچھ کمایا انہوں نے اور بعض نے
جو غلطی کی ہے اس غلطی پر بھی وہ پچھتائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی اللہ نے معاف کر دیا، ان کو معاف کر دیا لیکن منافقوں کو معاف نہیں کیا، کیونکہ مومنوں کی وقتی لغزش تھی اور منافقوں کا ارادہ پہلے سے ہی نہ لڑنے کا تھا، پہلے سے ہی وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، نکلنا نہیں چاہتے تھے، اور عبداللہ بن ابی نے جو ہے وہ اپنے لشکر لے کر 300 کے لوگ لے کر وہ منافق الگ ہو گیا تھا، تو جن سے لغزش ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ فاللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، حلم والا ہے، کہ رب تعالیٰ اگر انسان سے ویسے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، بھول چوک میں ہو جاتی ہے، یا کسی کے بکاوے میں آ کے تو ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے اللہ سے، اللہ کو کہتا ہے یا اللہ اب میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، نہیں پتہ چلا، تو رب بڑا بخشنے والا، حلم والا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، بخش دے، اور اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سننے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 16 رکوع ہو گئے۔